अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नवीद अहमद ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी पर रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर ये एहसान फरमाया है कि हमें साल में एक ऐसा महीना अता फरमाया है कि जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, उसकी बरकतें और उसका फ़ज़ल व करम हर तरफ और हर वक्त जारी व सारी रहता है। और ये इतना मुबारक महीना है कि इस माह मुबारक में इबादात का अजर व सवाब भी कई गुना बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुबारक में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और इसी तरह आम दिनों में जब हम सदका व खैरात करते हैं, अल्लाह के रास्ते में लोगों की मदद करते हैं, इबादात का एहतमाम करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, तिलावत कुरान मजीद करते हैं, क़ियामुल लैल में खड़े होते हैं, अल्लाह के हुज़ूर दुआएं मांगते हैं, तो इन सारी इबादात का भी अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ज़ाहिर है कि दीन इस्लाम में हम जो भी नेक काम करते हैं, खैर और नेकी के काम में हम अपनी इस्तात के मुताबिक जब जब भी शामिल होते हैं तो एक समझाने के लिए तो हमें बतलाया जाता है कि इतना इतना अजर व सवाब मिलेगा, लेकिन मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा है कि जिस बंदे का जितना ज़्यादा इखलास होगा, जितनी उसके अंदर लिल्लाहियत होगी, उसका अजर व सवाब उन बताए गए फ़ज़ाइल और सवाब से भी ज़्यादा अता किया जाता है। और ये माह मुबारक हमें बहुत तरह के सबक देता है, हमें सब्र का हुक्म देता है, तक़वा इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया जाता है, हमदर्दी का हमें कहा जाता है, गमखारी के लिए हमें बोला जाता है। तो ये सारी बरक़ात इसी माह मुबारक की है। इसी तरह इस माह मुबारक में सहरी और अफ्तारी भी एक बहुत अजीम काम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की बरक़ात और अफ्तार की बरक़ात के हवाले से बहुत सारी अहादीस में हमें मुतवज्जे भी फरमाया है, हमें तरगीब भी दी है और उसका अजर व सवाब भी बताया है। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपनी इस रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में सहरी और अफ्तारी की बरक़ात और उस पर अजर व सवाब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो आज की रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ हम तिलावत कुरान हकीम से करने जा रहे हैं। तिलावत कुरान हकीम के लिए मैं अपने नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान नामवर स्कॉलर जनाब डॉक्टर सईद इमरान साहब से ही दरख्वास्त करूँगा कि वो तिलावत कुरान हकीम से आज की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक्कि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं। जनाब डॉक्टर सईद इमरान साहब, आपने इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन में पीएचडी की है और मुल्क पाकिस्तान के मारूफ़ इदारा बैतुल कुरान के अंदर रिसर्च स्कॉलर हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद हम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब के साथ ही हमारे मुल्क पाकिस्तान के मारूफ़ नात ख़ान जनाब सैयद महमूद शाह काज़मी साहब मौजूद हैं।
ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب سے انشاءاللہ بریک کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس وقت ہم اپنے موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان مبارک کے اندر عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ عام دنوں میں اگر ہم ناشتے میں یا شام کے کھانے میں مختصر مینیو رکھتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں ایک تو ہمارا سحری اور افطاری میں مینیو کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رات لیٹ ہی تو کھایا ہے تو لہٰذا بس خیر ہے روزہ ہم رکھ لیں گے، انہوں نے سونا ہی ہوتا ہے سارا دن۔ تو یہ دو عجیب قسم کے ہمارے خیالات اور ہمارے عمل ہیں، لیکن آپ سے ہماری درخواست یہ ہے کہ قرآن و سنت میں سحری کے حوالے سے اور افطاری کے حوالے سے جو فضائل، اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بتائے گئے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا کتاب و سنت کی باتیں کرنے کے لیے، سننے کے لیے، اور سحری کی برکات اور روزے کی برکات کے سلسلے میں گفتگو کے لیے آپ کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا۔ یہ مومن کے لیے بہت بڑی خوشی اور سعادت کے لمحات ہوتے ہیں بے شک کہ وہ ہر وقت خیر کے کاموں کو سمیٹتا ہے، خیر کی باتیں اس کا مطمع نظر ہوتی ہیں۔ اور اس میں چونکہ رمضان میں انسان نماز فجر سے پہلے سحری کے وقت سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے جن کو اسلام نے روکا ہے جن سے، تو اس میں سب سے قیمتی جو بات ہے، خوبصورت جو اسلام کا روزے کی جو سب سے اچھی، خوبصورت اور پازیٹیو اور برکت والی بات ہے، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، لوگوں سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ بہت سے ہمارے ہاں رویے جو ہیں لوگوں کے، مسلمانوں کے، اور خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے، اور خصوصاً لاہور والوں کے، پنجاب والوں کے، ان کے بھی اپنے مزاج ہیں، اپنے رویے ہیں۔ یہ بعض دفعہ سوتے ہی نہیں ہیں رات کو، اور ساری ساری رات جاگتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں، اور پھر روزے بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے مزاجوں میں سے یہ لاہور کا مزاج اور پنجاب کا مزاج ایسا ہے کہ یہاں پہ لوگ کسی بھی کام کو جب فالو کرتے ہیں تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں۔ نیکیوں کو بھی فالو کرنا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے فالو کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں بعض دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، ان کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں، تو لوگ تراویح بھی پڑھتے ہیں، مساجد کے اندر رش ہوتا ہے، ماشاءاللہ باغ و بہار ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، نور کے وہ منبع ہوتے ہیں مساجد بعض دفعہ۔ بالکل۔ اور وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ابھی سونا کیا ہے، چلیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد پھر کہتے ہیں چلیں اب نماز فجر پڑھ کے جو ہے وہ پھر سوئیں گے۔ تو وہ سحری کو بعض دفعہ نظر انداز کرتے ہیں، تو سحری کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ تسحروا، سحری کھاؤ، اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیچ میں پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیمار اور مریض ہیں یا جو مسافر ہیں جنہوں نے سفر کرنا ہے ان کو بھی شامل کیا گیا کہ تم بھی سحری کھاؤ، گو کہ تم نے روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، دو لوگوں کو رخصت دی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہو وہ روزے سے مستثنا ہے، جس نے سفر کرنا ہو وہ روزے سے مستثنا ہے۔ تو مریض بھی ہو اس کو بھی سحری کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور کھانا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے فإن فی السحور برکۃ، سحری کے اندر برکت ہے۔ اور یہ برکت جو ہے یا اس طرح کی جتنی بھی برکات ہیں جو اسلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، شریعت اسلامیہ کے اندر ان کا برکت کا تصور موجود ہے، برکت کا ذکر موجود ہے،
وہ واقعتاً ہی باعث برکت ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے متعلق برکت کی دعا دی ہے کہ بکریوں میں برکت ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے بکریوں کو چرایا ہے اور ان کو پالا ہے، ان کو سنبھالا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو ملحد ہیں، بے دین ہیں، جن کا شریعت اسلامیہ کے اوپر فوکس نہیں ہے، وہ ظاہری مادی اسباب کے اوپر جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں۔ تو جو ہی عید الاضحیٰ آتی ہے اتنا زیادہ جانور ذبح ہوتا ہے، بالکل بکرے ذبح ہوتے ہیں، اتنا ذبح ہوتا ہے، اور مجال ہے کہ کسی بھی مسلم سوسائٹی میں، کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ بکریوں کی کال پڑ جائے، بکریوں کی کمی پیدا ہو جائے، اور بکروں کی جو ہے وہ ناپید ہو جائیں، نہ ملیں۔ یہ برکت کی دعا ہے۔ اس کے برعکس جتنے بھی جانور ہیں، اگر وہ ان کو دیکھ لیں، مثال چونکہ رمضان المبارک ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اب کتیا ہے، کتیا کے بچے جو ہیں سال میں 2 3 4 5 6 دفعہ 5 6 بچے دیتے ہیں، اور بکری جو ہے سال میں 2 مرتبہ دیتی ہے یا 1 مرتبہ دیتی ہے، اس کے باوجود بھی برکت نظر آتی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے سحری کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، تو چاہے کوئی بیمار ہو، چاہے کسی نے سفر پر جانا ہو، پھر بھی اس کو سحری کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے کہ رات کو چونکہ تھوڑا سا کرکٹ کھیلی، کوئی اور گیم کھیلی، تھوڑا سا جاگ لیا اور سحری کو نظر انداز کر دیا، تھوڑا سا جا کے سو لیا، تو سونے کی بجائے سحری کو کھانا چاہیے۔ اور سحری کا وقت وہی ہے جو آسمان دنیا کے اوپر جب رب تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا پر، تو اس وقت سحری کھانی چاہیے، اس میں برکت ہے، اور یہ برکت نظر آتی ہے صبح سے لے کر شام تک نظر آتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بات اور بھی کہی کہ مسافر اور مریض کو بھی برکت کے لیے سحری میں سے کچھ نہ کچھ کھانا پینا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں اور بھی آیا ہے کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن ہے سفر والی، خاص طور پر یہ اس زمانے میں تھی جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، خچروں اور اونٹوں پہ جاتے تھے۔ تو اب تو چونکہ جہاز آ گئے ہیں، گاڑیاں آ گئی ہیں، تو لہٰذا اب روزہ رکھنا چاہیے۔ تو میں تو انہیں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، جس اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اسے تو معلوم تھا کہ قیامت تک جہاز بھی آنے ہیں، اس سے بھی کچھ تیز چیزیں آنے والی ہیں۔ بالکل۔ تو یہ جو لوگ بات کہتی ہیں کہ نہیں اب اے سی والی گاڑیاں ہیں، اب جہاز ہے، اب فلاں ہے، اب فلاں ہے، لہٰذا روزہ رکھنا چاہیے، جب اللہ نے اجازت دی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس وقت کے ساتھ مخصوص تھا اور بعد میں حالات بدل چکے ہیں اور اس کے اندر آسائشیں آ چکی ہیں، آسانیاں آ چکی ہیں، اب وہ کیفیات نہیں ہیں کہ جن کیفیات کی بنیاد کے اوپر یہ رخصت دی گئی تھی۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے اس طرح کے لوگ ہیں، اصل میں وہ شریعت کی جو مقاصد ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنے سے تھوڑا سا سائیڈ لائن ہوئے ہیں، سمجھنے کی اس کے اندر نقص موجود ہے۔ جہاں پہ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہیں نا، ان رخصتوں کو قبول کرو، رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور رخصت اللہ تعالیٰ نے سفر میں دی ہے، بیماری میں دی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالکل۔ اب یہ جو بات ہے کہ چونکہ سفر آسان ہو گئے ہیں اور لہذا پہلے وہ خچروں کے اوپر ہوتے تھے، اونٹوں کے اوپر ہوتے تھے، نیچرل لائف تھی اور مشقت زیادہ ہوتی تھی، دقت زیادہ ہوتی تھی، تو اب وہ نہیں ہے، لہذا اب رخصت کو جو ہے وہ نظر انداز کرنا چاہیے اور فرضیت کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشقتوں میں سے ایک اہم ترین مشقت ہے۔ اور میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، اسی سوال کے پس منظر میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں اور کئی مرتبہ سفر پہ نکلتے ہیں، ہم مختلف اضلاع میں جاتے ہیں، بالکل دن رات جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے تبلیغی پروگراموں میں یا ویسے ہی اپنے کسی معاملات کی صورت میں، گو کہ اپنی ہماری گاڑیاں لگژری ہیں، ان کے اندر ہر قسم کی سہولیات ہیں، تعیشات ہیں، اے سی ہے، ہیٹر ہے، اس کے باوجود بھی جب آپ سفر کرتے ہیں، اور میں تو کہاں کرتا ہوں کہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 9 فرسخ کا جو ایک لمٹ بیان فرمائی ہے نا،
میں نے اپنی زندگی کے اندر کئی مرتبہ ایسے محسوس کیا ہے، اس سے کم سفر ہو تو واقعی وہ محسوس نہیں ہوتا، جی اور اس سے جو ہی آپ 9 فرسخ سے 20-25 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرتے ہیں تو میرے جسم و جان کے اوپر تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے جو ہیں وہ جتنی بھی اس کی تھکاوٹ ہے اور جتنے بھی اس کے تھکان کے اثرات ہوتے ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں سفر جو تھے وہ مشکل تھے، اب سفر جو ہیں وہ آسان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سہولت ضرور پیدا ہوئی ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ انسان ہو گیا، لیکن سفر کی جو مشکلات ہیں، سفر کی جو تھکاوٹ ہے وہ مستثنا نہیں ہے، وہ اس سے ماورا نہیں ہے، وہ ضرور موجود ہے۔ اور اس میں بھی اس کو ریلیٹ اگر کیا جائے تو سفر کی مشکل اور صعوبت اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس رخصت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سحری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں برکت بھی ہے، تو سحری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص معمول بھی تھا کہ آپ سحری ان چیزوں سے فرمایا کرتے تھے، پینے میں، کھانے میں؟ اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ہاں سحری اور افطاری کا تصور جو ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیے ہیں، ان کو رب تعالیٰ نے خود کفیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے ان کے کاروبار کے، ان کے معاملات کے اندر، وہ سحری میں بھی بہت تگڑا اور اچھا اہتمام کرتے ہیں اور افطاری میں بھی بہت اچھا اور تگڑا اہتمام کرتے ہیں۔ حقیقت صورتحال یہ ہے کہ سحری اور افطاری یہ رب تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل ہے۔ اس میں ہمارے ہاں جو تصور ہے نا، جو لوگ جو ہیں جن کا فوکس ہوتا ہے کہ سحری میں بھی تگڑا کھانا چاہیے ہاں جی، اور افطاری میں بھی تگڑا کھانا چاہیے۔ میں کل اس کا انالیسس کر رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا کہ میرے خیال کے مطابق شاید پورے 11 مہینوں میں میدا اور بیسن شاید اتنی تعداد میں اس کی پروڈکشن نہیں ہے جتنی صرف ایک مہینے میں۔ یعنی ہمارے نارمل گھروں کے اندر پکوڑے، سموسے اور اس طرح کی جو مرغن چیزیں ہیں وہ پورا سال نہیں چلتی، لیکن جو ہی رمضان آتا ہے وہ انواع و اقسام قسم کے کھانے جو ہیں وہ دسترخوان کی زینت بنتے ہیں، فلاں چیز بھی ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو رب تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، لیکن روزے کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، افطاری کا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری اور سحری کیا تھی؟ وہ مختصر تھی، مختصر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تو اہتمام کیا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امہات المومنین سے یہ مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب کوئی چیز نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ جو بسیار خوری ہے، یعنی پیٹ بھر کے کھانا اور صبح اس بات کا ذہن کے اندر تصور کرنا چونکہ سارا دن کچھ نہیں کھانا، لہذا اس کو پیٹ کو صبح سے لے کر شام تک جو ہے یہ پورے کا پورا ایک مٹکا بنا لیا جائے اور اس کے اندر فل اپ کر لیا جائے سارا کچھ، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ملک پاکستان کے معروف نعت خوان جناب سید محمود شاہ کاظمی صاحب موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔
اور باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا اور ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ معزز ناظرین، بہت ہی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے ملک پاکستان کے معروف نعت خواں جناب سید محمود شاہ کاظمی صاحب۔ ہم سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سحری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، وہ انتہائی سادہ اور مختصر ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اگلا اس سے جڑتا سوال یہ ہے کہ سحری میں نیت کے حوالے سے بھی بات چیت آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک نیت کرنا ہے جیسے آپ کسی کام کی نیت کرتے ہیں۔ جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے روزوں کا اور اہل کتاب کے روزوں کا جو فرق ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ سحری ہے۔ اہل کتاب کو سحری نہیں دی گئی
اور مومنوں اور مسلمانوں کو سحری جیسی برکت اور پاکیزہ عبادت جو ہے وہ دی گئی، عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی توانائی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو ہر طرح کی برکات ہیں، ہر طرح کی برکات ہیں۔ اہل کتاب جو تھے وہ شام سے لے کر شام تلک، یعنی جو ہی وہ سونے کے بعد کوئی چیز کھا نہیں سکتے۔ تو مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تخفیفات ہیں امت کے لیے، ان میں سے یہ بھی تخفیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت ہمیں عطا فرما دی کہ ہم سحری کا انتظام و انصرام کریں اور سحری کو کھائیں۔ دوسری جہاں تک بات ہے کہ سحری کی نیت کرنا اور روزے کی نیت کرنا، دیکھیں نیت کا تعلق جو ہے نا وہ دل کے ساتھ ہے۔ دل کے ساتھ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہی ہے، اور دل میں جب انسان اس بات کا تہیہ کرتا ہے کہ کل انشاءاللہ العزیز میں نے روزہ رکھنا ہے، تو جو ہی نماز مغرب پہلا روزہ افطار کرتا ہے تو اگلے روزے کی جو ہے وہ تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے لیے انسان تراویح پڑھتا ہے، اسی کے لیے انسان جو ہے رات کو تہیہ کرتا ہے کہ صبح میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، الارم لگاتا ہے یا کسی کو کہتا ہے کہ مجھے اٹھانا ہے یا اٹھنا ہے، یا جو بھی اس کی تگ و تاز کرتا ہے اٹھ کر سحری کر لیتا ہے تو وہ نیت کاؤنٹ ہو گئی، نیت کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ باقی یہ سحری کے جو الفاظ ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اگر اس نیت کے الفاظ کے اوپر بھی غور و فکر کیا جائے تو یہ تو کل کے روزے کی نیت کر رہا ہے، بالکل، تو روزہ رکھ آج رہا ہے اور نیت کل کے روزے کی کر رہا ہے، تو یہ یہاں سے وہ جو آپس میں جو مطلب اگر اینڈ پر پہنچیں گے تو 30ویں دن وہ سحری کر رہا ہے اور نیت عید والے دن کی کر رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا آپ نے جو ہے نقطہ اٹھایا ہے۔ تو یہ نقطہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کی تعلیمات جو ہیں وہ ان کے اندر حقائق نہیں ہیں، بلکہ وہ سنی سنائی تعلیمات ہیں یا ویسے ہی بس وہ باہر سے تعلیمات ہیں، تو روزے کی باقاعدہ نیت جو ہے وہ مولانا انور شاہ کشمیری، دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیں، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی رحمتً واسعہ، بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے فنیت امر قلبی، نیت جو ہے امر قلبی کا نام ہے۔ تو یہ زبان سے ادا کرنا الفاظ کو، روزہ کھولنے کی بھی نیت جو ہے وہ نہیں ہے، دعا ضرور ہے، دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، افطاری کے وقت اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے اور اس وقت وہ دعا بھی کرتا ہے، اس وقت وہ کھانا بھی کھاتا ہے، اس وقت پیتا بھی ہے، مشروبات بھی پیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اس کی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ اور دوسرا خوشی کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وَحِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، جب رب سے ملاقات ہوگی اس وقت رب جب روزے کی جزا دیں گے، اجر اور ثواب دیں گے، اس کا انعام دیں گے، اتنا بڑا ہوگا کہ اس وقت روزے دار واقعتاً ہی وہ رب کی رضا کے اوپر راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب سحری سے جڑتا ہوا ایک سوال میرا سحری سے متعلقہ ہے کہ سحری میں تاخیر کر دینا، اس حوالے سے بھی کوئی مختصر سا۔ سحری میں تاخیر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تاخیر کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بعد تک بھی جو ہے وہ کھاتا رہے، ایک ٹائم ہے نا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، وہ جو سفید دھاڑی جو چادر ہے یا جو آسمان سے نکلنے والی روشنی کا جو کیفیات ہیں، ماہرین فلکیات اور جو اس میں مہارت رکھنے والے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے، تو آخری وقت تک سحری کو موقوف کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوڑ کر جو ہے اپنے گھروں میں جا کر اپنی سحری کا انتظام و انصرام کیا۔ تو کچھ لوگ قبل از وقت ہی سحری کر لیتے ہیں، رات کے آدھی رات کو ہی سحری کا انتظام کر کے جو ہے سحری کھا لی اور کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ سحری کو موقوف کرنا چاہیے آخر تک، یعنی جو ہی اذان ہو رہی ہو اس سے پہلے آپ اس کو موقوف کر لیں۔ اور بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ سو جاتے ہیں، اسی سے متعلقہ یہ ایک سوال بھی ہے، لوگ سو جاتے ہیں اور کم وقت ملتا ہے، اٹھتے ہیں اتنی دیر میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داود کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا شروع کر دو اور اوپر سے اذان ہونا شروع ہو جائے تو جو برتن تمہارے سامنے موجود ہے اس میں سے تم مکمل طور پر سحری کو کھا کر انتظام و انصرام کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہی
اذان ختم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اذان ختم ہوگی، اس کے فوری بعد جو ہے وہ سب کچھ موقوف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی کٹوری ہے، کھانے کا کوئی برتن موجود ہے اور تم لیٹ ہو چکے ہو اور سحری کھا رہے ہو تو اس سحری کو مکمل کرو، گو کہ وہ سحری میں مکمل کرنے میں آپ کا وقت تھوڑا سا زیادہ بھی لگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایک اور بھی اسی سے جڑتا ہوا معمول بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، بعض لوگ ایسے ان کا معمول ہے، وہ کہتے ہیں جی اذان جب تک ختم نہیں ہوتی لہذا کھاتے ہی رہے، انہوں نے اس کو بھی معمول بنا رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس کو صلی اللہ تاخیر علیہ کرو، اور افطاری کے متعلق فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، افطاری سے اب ہم بات کو آگے ہی بڑھاتے ہیں، تو سحری پر کافی اور سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، جی اب افطاری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس پر اجر و ثواب، ایک ہے خود افطاری کرنا جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ ایک اس وقت خوشی ملتی ہے اور ایک جب اپنے رب سے ملے گا، دوسرا اسی سے جڑتا ہوا لوگوں کو افطاریاں کروانا، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، یہ رمضان کا مہینہ ایسی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے بیچ میں اگر کوئی انسان کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے ایک گھونٹ سے اگر کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے اجر میں جس نے روزہ افطار کیا ہے اور جس نے رکھا ہوا ہے اور جس نے افطار کروایا ہے وہ اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شربت مائن، یعنی پانی کا ایک گھونٹ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ پانی کے ایک گھونٹ سے اگر کسی کا روزہ کوئی افطار کرواتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے، اس حوالے سے جتنے بھی صاحب خیر ہیں، ایک کھجور ایک گھونٹ کسی کو روزہ افطار کروانا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو جنت میں لے جانے والا ہو، اور فرمایا کہ جنت میں لے جانے والا عمل ایسا ہے، تحابب، تم ایک دوسرے کے تحفے دیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرو، اور ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرو، ایک دوسرے کو بلایا کرو، کھانے کھلایا کرو، افش السلام، اطعموا الطعام، تو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں یہ تو رحمتوں اور برکتوں کی برکھا ہے، بہت بڑا ایک لوٹ سیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کی کوئی بھی آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا جینون دوست ہے، قریبی دوست ہے، یا کوئی بھی گلی محلے سے گزرنے والا کوئی مزدور ہے، اس کو پکڑ کر بٹھائیں اور اس کو اپنے ساتھ افطاری کروائیں، اس کا اجر بھی اپنے کھاتے میں ڈلوائیں اور اپنا اجر بھی اپنے کھاتے میں۔ اچھا یہ دیکھیں نا کتنا ہمارا دین سادگی والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم، یعنی اس سے کم تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک گھونٹ پانی کا یا ایک کھجور، اور اس پر اتنا پہاڑوں جیسا اجر و ثواب۔ اچھا اب روز ظاہر ہے لوگوں سے ملتے بھی ہیں، تو کئی لوگ اس لیے بھی افطاری نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں یار اصل میں پیسے کم ہیں، اب فروٹ بڑا مہنگا ہو گیا ہے، اس کے لیے میں پیسے جمع کر رہا ہوں، تقریباً ایک ہفتہ لگے گا۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہے کہ لوگ افطاریاں کروانے کی بجائے، اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ پیسوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اس مینیو کو دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے نا، ان کی جو صفات آتی ہیں نا، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کم سے کم تکلف کرتے تھے، یعنی خالص جو کچھ بھی ہوتا تھا نا وہ بالکل نیچرل، پیورلی، وہ ان کا صفت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی۔ تو وہ صفت یہ ہے کہ جو بھی ان کے پاس موجود ہے انہوں نے پیش کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ تکلفات ہیں، اور ان تکلفات کے پیچھے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سی نیکیوں اور خیر سے محروم رہ جاتے ہیں کہ میرے پاس، میں اپنے دوستوں کو اسی وقت بلاؤں گا کہ جب میرے پاس یہ چیز ہوئے گی، یہ گوشت کا انتظام ہونا چاہیے، فلانی چیز کا پھل کا انتظام ہونا چاہیے۔ بھائی چھوڑ دو اس کو، جو آپ کے پاس میسر ہے، آپ کے پاس جو موجود ہے، آپ فوری طور پہ اپنے کسی دوست کو بلائیں اور بولیں آ جائیں۔ اور دوستوں کو بھی اس بات کا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نے ہمیں بلایا اور ہمیں آپ نے کھانا اچھا نہیں کھلایا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی میسر ہو وہ آپ اس کو کھلائیں۔ اس کی ابتدا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، پانی کا ایک گھونٹ ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، اس کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی آپ اس کا پورا اجر اور ثواب جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھا، بعد اللہ 70 خریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ 70 گھاٹیاں جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ سبحان، ایک روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور جو روزہ کو افطار کروا رہا ہے اس کو بھی لازم بات ہے اتنا ہی ثواب ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے جڑتی ہوئی ایک اور بات ہے کہ ماہ مبارک سادگی کا درس بھی دیتا ہے، اور افطاری کا اجر و ثواب، اور اس پر منیمم افطاری کروانے کے لیے جو ایک مینیو بتایا گیا وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔
اور اسی وجہ سے آج کا جو ہمارا مینیو ہے افطاری کا، ہم مشکلات میں بھی پڑ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو افطاری کا ٹیبل جب سجتا ہے تو وہ جو مینیو دیکھ کر رنگا رنگ قسم کے کھانے اور 8 سے 10 قسم کی ڈشز دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ تو ہم کوئی تہوار منا رہے ہیں، رسم اور تہوار منا رہے ہیں، اتنے مہنگے قسم کے کھانے۔ تو اس حوالے سے بھی قرآن و سنت میں کیا اس کی گنجائش ہے کہ اتنا لگژری قسم کا افطار آپ کریں؟ دیکھیں، اسراف سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور جو روزے کا اصل جو فلسفہ ہے وہ یہ نہیں تھا، بسیار خوری روزے کا فلسفہ نہیں ہے۔ روزے کا فلسفہ تو یہی ہے کہ آپ بھوکے رہ کر بھوک کی شدت کو، پیاس کی شدت کو محسوس کریں اور اس کو اپنی زندگی کے بیچ میں مینج کریں، اور ان لوگوں کے متعلق سوچیں جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب جب آپ نے سارا دن بھوکا تو رہ لیا، پیاسا بھی رہ لیا، اور اس کے بعد شام کو آپ اپنی افطاری کے دسترخوان کے اوپر جو ہے انواع و اقسام قسم کے پھل ڈھیر لگاتے ہیں اور ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، تو ان نعمتوں کو بجائے اس کے کہ آپ خود کھائیں اور بسیار خوری کریں، اور اس کے ساتھ پھر بعد میں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ بسیار خوری کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا وانا اچھا کھا لیا، افطاری اچھی کر لی، اور نماز بوجھل ہو گیا، بوجھل ہو گئی، اور نماز تراویح سے بھی ہو گئی، اور مشکل ہو گئی، اور بعد میں قیام نہیں ہوتا، ساری چیزیں وہ نیکیوں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ افطاری کو مختصر کرنا چاہیے اور ہلکا رکھنا چاہیے۔ وہی افطاری جو آپ اپنے لیے اتنے انواع و اقسام کے کھانے کر رہے ہیں، وہی افطاری جو ہے وہ غربا، مساکین اور ایسے لوگوں کے اوپر صرف کیجئے جو واقعتاً اس کے مستحق ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ معزز ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا کہ رمضان مبارک کے اس برکتوں والے مہینے میں سحری کی برکات اور افطاری کے وقت ملنے والا اجر و ثواب، اور لوگوں کو افطاری کروانے پر جو اجر و ثواب ہمیں دیا جاتا ہے۔ آج کی بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر سعید عمران صاحب کے ہم پھر شکر گزار ہیں۔ معزز ناظرین، کوشش کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سحری کیجئے، اور افطار کے وقت بھی اپنے دسترخوان کو مختصر کیجئے، انواع و اقسام کو کم کیجئے، اور سادگی کے ساتھ افطاری کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطاری کروا کر اجر و ثواب سمیٹیے، اور اس نقصان سے بھی بچیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں ان افطاری کے وقت جو لگژری قسم کی ہم نے کروانی ہوتی ہیں، وہ دن کو 12 بجے 11 بجے سٹارٹ کرتی ہیں کچن میں کام، اور رات پھر بعض دفعہ ان کی عشاء کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ ان کو بھی اس زحمت اور تکلیف سے بچائیے، انہیں بھی زیادہ سے زیادہ عبادات کے لیے وقت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی رمضان ٹرانسمیشن میں دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔